जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से ऑनवर्ड हम पाक स्टडीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो आपके इल्म है ये बात कि पाक स्टडी की नई किताब आई है और उसमें पहले 50-50 मार्क्स का पेपर होता था 9th में और 50 मार्क्स का 10th में। अब 10th में ही 100 मार्क्स का पेपर है। दोनों किताबों को मिलाकर एक नई किताब बना दी गई है, लेकिन जो ये नई बनाई गई है उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स भी हैं क्वेश्चंस के अंदर। हम इंट्रोडक्शन की तरफ बाद में आएंगे। पहले नंबर पर हम ये देखते हैं कि पेपर पैटर्न आपका जो 100 मार्क्स का है वो क्या होगा, आपको पेपर किस तरीके से आएगा। तो आप देखिए बेटा, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है पाक स्टडीज़ में, सवाल नंबर 1, वो हमेशा की तरह बेटे कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होगा। कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसे आप MCQs कहते हैं, नोट कर लें, कसीरुल इंतखाबी सवालात। अच्छा, ये बात ज़हन में रख लें कि इन कसीरुल इंतखाबी सवालात और बाकी तमाम क्वेश्चंस को पेपर करने से पहले और बताने से पहले ये भी ज़हन में रख लें कि आपके पेपर के जो टोटल मार्क्स हैं, यानी कुल नंबर हैं, वो बेटा कितने हैं जी, 100। और आपके पास ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जो टोटल वक्त होगा वो कितना होगा बेटा, 3 घंटे। ऊंचा बोलिए, कितना होगा, 3। आप 3 घंटों में इस पेपर को सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिन्हें आप MCQs का नाम देते हैं, ये MCQs आपको बेटा आएंगे 20 नंबर के। 20 नंबर के MCQs आएंगे, यानी 1 नंबर का 1 MCQs होगा, 20 MCQs आएंगे, तो यूँ टोटल 20 नंबर का ये पेपर होगा। ये पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का। अच्छा, इसमें आपको चॉइस भी होगी MCQs में। क्या MCQs में चॉइस भी होगी? और चॉइस कैसे होगी? आपको 20 MCQs आएंगे जिनमें से आपने 20 अटैम्प्ट करने। ठीक है, 20 MCQs आएंगे, अटैम्प्ट कितने करने हैं, 20। और मज़े की बात यह है कि आप अगर 20 MCQs अटैम्प्ट करते हैं और वो सारे सही होते हैं तो मार्क्स आपको 20 मिलेंगे। मार्क्स आपको 20 के हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है और उस पहले क्वेश्चन में ये पहली आपको स्पेशल रिलीफ दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो और सर्दियों में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए उन्होंने आपको रिलीफ दिया है कि स्पेशली जंग के बाद ख़ास तौर पर ये पैकेज दिया है कि कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे। 1 नंबर का 1 MCQs होगा, 20 MCQs होंगे और आपने उनमें से 20 में से आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं, 20। और अगर आप 20 अटैम्प्ट करते हैं तो आपको मार्क्स 20 नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको 20 ही मिलेंगे। तो ये एक स्पेशल ऑफ़र है, MCQs में आपको चॉइस दिया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट, और वो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। अच्छा, इस सवाल नंबर 2 में बेटा आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, मुख्तसर सवालात। ये मुख्तसर सवालात टोटल होंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और यूं 16 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक हो गया, 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें चॉइस नहीं है। ठीक है, MCQs में चॉइस थी, इसमें चॉइस नहीं है। अच्छा, ओके। उसके बाद सवाल नंबर 3, बेटा इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और मुख्तसर सवालात, जिन्हें कहा जाता है मुख्तसर सवालात, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये मेरे बेटो आपको इसमें भी 12 आएंगे, जिनमें से 8 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें भी 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन। समझ तो नहीं आ रही बात की? आसान सब। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन ही कितने ज़्यादा हैं। फिर तीसरा सवाल है, यानी तीसरे के बाद अब चौथा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा हो जाएगा।
اس میں پھر بیٹا شارٹ کویسچنز ہیں. اس میں پھر شارٹ کویسچنز ہیں اور اس میں آپ کو شارٹ کویسچن آئیں گے 13 میں سے آپ نے 9 اٹیمپٹ کرنے ہیں اور یوں 9/2 18 مارکس کے شارٹ کویسچن ہوں. اب تک کتنے ہو گئے ہیں مارکس ذرا ٹوٹل گنیے. شاباش. 20 یہ ہو گئے, 16 یہ ہو گئے, 16 یہ ہو گئے, 18 یہ ہو گئے. ٹوٹل کتنے مارکس ہو گئے؟ میتھ والو کلیکشن کریں نا اپنی ہیں. اب آگے چلتے ہیں اور جو اگلا سوال ہے سوال نمبر 5. میرا پتر اس میں آپ کو تفصیلی سوالات پوچھے جائیں گے جنہیں آپ لانگ کویسچنز کہتے ہیں. لانگ کویسچنز. لانگ کویسچن بیٹے آپ کو 5 آئیں گے. بولیے کتنے آئیں گے؟ 5. ان میں سے آپ نے 3 اٹیمپٹ کرنے ہیں. ایک لانگ کتنے نمبر کا ہو گیا؟ 10 نمبر کا. اب یوں سمجھ لیں کہ یہ 3 × 10 تو 30 نمبر کے. یہ تو یہ ٹوٹل آپ کے 100 مارکس کا پیپر ہو گیا. اچھا آپ دیکھیں کہ بیٹا اگر ہم صرف MCQs اور شارٹ یاد کر لیں تو 70 نمبر 70 مارکس. کتنا آسان ہے یاد کرنا. ایک مرتبہ ہم سلیبس پورا پڑھیں گے, ہر ٹاپک پڑھیں گے. پڑھ لینے کے بعد پھر جب سلیبس مکمل ہو جائے گا تو پہلا فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے شارٹ کویسچنز ان کو ہضم کر لیں. میں اس وقت تک ان کے نئے نوٹس بھی انشاءاللہ بنا دوں گا اور پھر ہم ان میں سے اس کی تیاری کریں گے اور شارٹ کویسچنز کو یاد کریں گے. یہ بیٹا اس کے بعد رہ جاتے ہیں 30 مارکس. اب 30 مارکس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کو شارٹ آتے ہو نا سارے تو آپ بڑی آسانی سے 20 نمبر کے شارٹ لانگ بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ویسے اصولی طور پر تو ہمیں 100 میں سے 100 مارکس ہی لینے چاہیے اور پاک اسٹڈیز میں 100 میں سے 100 مارکس آنے چاہیے. لیکن چلو ایفرٹ تو کی جا سکتی ہے, 90+ لینے کی تو ایفرٹ کی جا سکتی ہے. تو شارٹ بیٹے اور MCQs ان کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. اور آپ کے منتھلی ٹیسٹ ہوں گے, ساتھ ٹیسٹ ہوں گے, تو آپ نے ان کا ساتھ شارٹ کے اوپر زیادہ فوکس رکھنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں پھر اگر ایک ٹاپک کے شارٹ یاد ہو جائیں تو بعد میں لانگ یاد کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں رہتا. اب ہم اگر دیکھتے ہیں اس بک کو تو اس بک کا جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ دیکھیے تو ٹوٹل بیٹے 8 چیپٹر ہیں اس کے. آپ اپنی بک پر دیکھیں گے تو پہلا جو چیپٹر ہے اس میں ہے پاکستان کی آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان کی نظریاتی اساس, جس میں آئیڈیالوجی آف پاکستان, آئیڈیالوجی آف پاکستان کے مقاصد, آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے کیا, قائد اعظم کے نزدیک آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے, میرے نزدیک اپنا قائد اعظم محمد علی جناح کے نزدیک کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ ساری بات کی جائے گی پہلے چیپٹر میں. پھر دوسرا چیپٹر ہے تو اس میں بڑا تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام, پاکستان بنا کیسے, تحریک پاکستان کا آغاز کب ہوا, پھر قائد اعظم نے اس تحریک کو جوائن کیا تو اس کے بعد پھر کیا کیا سٹیپ میں سے ہم گزرے اور گزرنے کے بعد 3 جون 1947 کا منصوبہ آیا اور بالآخر 14 اگست 1947 کو کیا بنا, پاکستان. تو پاکستان بنا کیسے, فارمیشن آف پاکستان, یہ پورا ہم اس کے اندر پڑھیں گے. پھر تیسرا چیپٹر وہ بیٹے تاریخ پاکستان 1971 سے آنورڈ, یعنی جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس میں بیٹا اب یوں سمجھ لیں جو چیپٹر نمبر 2 ہوگا اس میں ہم ہسٹری آف پاکستان پڑھیں گے بیفور اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان پلس 1971 تک. اور جو یہ والا چیپٹر ہوگا اس میں ہم 1971 سے آج کے دن تک.
یہ ساری ہسٹری ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے، یعنی یہ دونوں چیپٹر ہسٹری کے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا چیپٹر ہے پاکستان اور عالمی امور، مطلب فارن ریلیشنز آف پاکستان، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، اسلامی دنیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایشیا کے ممالک کے ساتھ، پاکستان کے دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ریلیشن آف پاکستان، وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ پھر اگلا چیپٹر ہے زمین اور ماحول، ہم اپنے ملک کے اندر جنگلات کتنے پائے جاتے ہیں، پہاڑ کتنے پائے جاتے ہیں، یہاں پر ہوائیں کیسی چلتی ہیں، یہاں پر سردی کا موسم کتنا ہے، گرمی کا موسم کتنا ہے، ہم یہاں کا انوائرمنٹ اور یہاں کی لینڈ اینڈ سوئل اور انوائرمنٹ، یہ ہم اس اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو چھٹا چیپٹر ہے اس میں ہم پڑھیں گے پاکستان کی پاپولیشن، سوسائٹی اور پاکستان کا کلچر، یہاں کی آبادی کتنی ہے، کس ریشو کے ساتھ بڑھ رہی ہے، یہاں کا کلچر کیسا ہے، یہاں پر لباس کیسے پہنے جاتے ہیں، زبانیں کیسے بولی جاتی ہیں، کھانے کیسے کھائے جاتے ہیں، یہاں پر ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، یہاں کے انٹرنل انوائرمنٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر 7 نمبر چیپٹر ہے پاکستان کی اکانومک ڈیولپمنٹ، پاکستان، یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے، پاکستان اکانومیکلی کس طریقے سے مضبوط ہوتا ہے، تو ہم پڑھیں گے کہ پاکستان منرلز کے ذریعے ترقی کرتا ہے، منرل سے پیسہ کماتا ہے، زراعت سے پیسہ کماتا ہے، پاکستان انڈسٹری سے پیسہ کماتا ہے، پاکستان ایکسپورٹ سے پیسہ کماتا ہے۔ تو ہم ان چاروں چیزوں کے بارے میں، برآمدات، زراعت، معدنیات اور صنعت، ان چیزوں کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اور آخری چیپٹر ہے خواتین سے متعلق، کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں، خواتین کو تحفظ کس طریقے دیا جائے، خواتین کو کس انداز میں سوسائٹی میں رسپیکٹ دی جائے، قرآن کا اس کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو یہ بیٹا پورے 8 چیپٹر ہیں، 8 چیپٹرز کے اندر یہ باتیں شامل کی گئی ہیں، اور یہ بڑے انٹرسٹنگ اور بڑا اچھا مواد آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یاد رکھ لیں، پاک سٹڈیز کے بارے میں عمومی طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، اس نے تیار نہیں ہونا۔ یہ جب ہم بیٹے ذہنی طور پہ ہم ایک پلان کر لیتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہونا، تو یاد رکھ لیں دنیا کی کوئی طاقت وہ آپ کو کروا نہیں سکتی۔ ایک چیز، صرف ایک چیز جو انسان کو کامیاب اور ناکام بناتی ہے وہ یہ ہے، کیا؟ دماغ اور اس میں آنے والی سوچ۔ یاد رکھ لیں، کوئی اگر ریڈی پہ سبزی بیچتا ہے، فروٹ بیچتا ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے، یا کوئی ٹیچر ہے، یا کوئی اسکالر ہے، یا کوئی چیف جسٹس ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یا کوئی ڈاکو اپنا وزیر اعظم ہے، یعنی جو بھی ہے، یاد رکھ لیں ایک چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے جو بھی جس بھی جگہ پہ پہنچا، ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ صرف اس وجہ سے پہنچا۔ جیسی جس کی سوچ ہوتی ہے ویسا انسان بن جاتا ہے، جتنی بڑی سوچ ہوتی ہے اتنا بڑا بن جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ بات یقینی بنانی ہے کہ اپنی سوچ یہ بنائیں کہ آپ کے مارکس کتنے آ جائیں، اور اگر آپ کے یہ سوچ بن گئی تو میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ کے واقعتاً ہی 100 مارکس آ جائیں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں، اللہ خیر کرے گا۔ کل ہم انشاءاللہ پہلا لیکچر